अस्सलामु अलैकुम। तुझसे लागे जो मन पिया। हीर आईने के सामने खड़ी बाल सुलझा रही थी जब यशेब कमरे में दाखिल हुआ। हीर ने पास पड़े काउच से दुपट्टा उठाया, मगर इसके दुपट्टा ओढ़ने से पहले ही यशेब इस तक पहुंच चुका था। हटिए सामने से। पहले बताओ कि इतनी अच्छी क्यों लगने लगी हो मुझे। वो सीने पर हाथ बांधे आंखों में मोहब्बत समोए पूछ रहा था। ये आपका मसला है, आपको ही पता होगा, वो लापरवाही से बोली। सामने से हटिए खान। हीर, तुम मुझे। यशेब ने इसे बाजू से खींचकर सीने से लगाया और इर्द गिर्द बाजू का घेरा डाला। ये क्या कर रहे हैं खान, छोड़े मुझे, अपनी हद में रहें आप। वो बुखलाई। तुम मुझे हद में रहने ही कब देती हो हीर। मुझे यूँ लगता है जैसे मैंने बहुत सारा वक्त ज़ाया कर दिया है तुमसे दूर रहकर। वो इसके बाल छेड़ता अफसुर्दा सा बोला। खान प्लीज़। हीर खुद को छुड़वाती में मनाई। वो इसकी खुली जुल्फों में मुंह छुपाता मदहोश सा हो रहा था। खान होश करें और छोड़े मुझे, वरना अभी चलाकर सबको इकट्ठा कर लूंगी मैं। यशेब इसकी धमकी पर हंसा। अच्छा, मगर जब सब इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या बताओगी चलाने की वजह। वो महफूज सा होता पूछ गया। प्लीज़ छोड़ें मुझे खान, मुझे आपकी कुर्बत से वहशत होती है। हीर इसके हाथ हटाती चलाई। हीर की बात पर यकदम यशेब की गिरफ्त ढीली पड़ी, जिसका फ़ायदा उठाकर वो आसार से निकलती जल्दी से दुपट्टा ओढ़कर लड़खड़ाती हुई कमरे से निकल गई। यशेब अब अपनी ही जगह पर साकत सा खड़ा था। मुझे आपकी कुर्बत से वहशत होती है, मुझे आपकी कुर्बत से वहशत होती है। इसके इर्द गिर्द हीर का कहा गया फिक्रा गूंज रहा था। हीर डैम ग्रीन कलर की फ्रॉक के साथ चूड़ीदार पजामा और हमरंग खुस्सा पहने, हल्के मेकअप और लाइट सी मैचिंग ज्वेलरी के साथ वो नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। इसने बालों को खुला छोड़ने की बजाय चुटिया बनाई और चुटिया से एक निकली हुई लट्टू को कानों के पीछे और उसका दुपट्टा सलीके से सर पर ओढ़ा और बाहर लॉन की तरफ आ गई, जहाँ माइयों और मेहंदी का इकट्ठा इंतजाम किया गया था। वो आहिस्ती से चलती हुई बीबी जान के पास आकर बैठ। लड़कियां ढोलक की ताप पर पश्तो गीत गा रही थी। हसीनों से कैसे मोहब्बत की जाती है मैं नहीं जानता। ओ मेरे रब, दूसरे के दिल में कैसे जगह पैदा की जाती है मैं नहीं जानता। हीर भी हल्की हल्की ताली बजाती गीत के बोल गुनगुनाने लगी। जी बीबी जान, आपने बुलाया। यशेब की आवाज़ पर हीर के मुस्कुराते गुनगुनाते होठ यकदम साकत हो गए। इसे यशेब ने बहुत चुपते अंदाज में देखा। हाँ बच्चे, तुम्हारे बाबा जान का फ़ोन आया है, तुम्हें वापस आने का कह रहे हैं। कोई मसला हो गया है ज़मीनों का शायद। उन्होंने मुझे कॉल क्यों नहीं की, तुम्हारा फ़ोन बंद था इसलिए। बीबी जान ने वजह बताई। जी फिर मैं निकलता हूँ अभी। यशेब घड़ी देखता हुआ बोला। अरे इतनी भी जल्दी नहीं, सुबह निकल जाना, वैसे भी अंधेरा गहरा हो गया है अब तो। वो फिक्रमंद हुई। बीबी जान, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो अंधेरे से डर जाऊँगा। अभी निकलूँगा तो 2-3 घंटे तक हवेली पहुँच जाऊँगा। बीबी जान ने इसके चेहरे पर अटल अंदाज देखकर सर हाँ में हिलाने कर जाने की इजाज़त दी और मुख्तलिफ आयात का विर्द कर कर इस पर फूंक मारी। फ़ी अमानिल्लाह। यशेब ने इनकी दुआ ली और एक चटकती नज़र हीर के बेनियाज चेहरे पर डालकर वापस अंदर की जानब बढ़ गया। हीर ने मुंह फेर कर एक नज़र इसकी चौड़ी पुश्त पर डाली और सर झटक कर फिर से गीत की तरफ मुतवज्जो होगी। यशेब लाल हवेली से वापस तो आ गया था, मगर इसका दिमाग अभी भी हीर की बात में अटका हुआ था। हीर ने ऐसा क्यों कहा। वो परेशान सा सिगरेट फूंकता टेरेस पर टहल रहा था। क्या वाकई इसे मेरी नज़दीकी, मेरी गुर्बत से वहशत होती है, वो खुद से पूछ रहा था। हाँ, अगर हाँ तो क्यों। इस क्यों का जवाब इसके ज़मीर ने इसे आईना दिखाकर दिया। इसका असली चेहरा दिखाया था, वो चेहरा जिस पर हम वक्त गुस्से का, बदले का, इंतकाम का नकाब चढ़ा हुआ था। इस नकाब को पहने हुए भी वो ये भूल गया था हीर बेकसूर है, वो इसकी बीवी है। हीर वही लड़की है जिसने इसे पहली दफ़ा मोहब्बत का अमृत चखाया था। इसके बावजूद तुमने इसके साथ जो सलूक रवा रखा, इसके बदले में इसकी मोहब्बत की उम्मीद कर रहे हो। वो मोहब्बत जो तुम्हारे दिल में भी मौजूद थी, मगर तुमने इंतकाम की आड़ में छुपा दिया। अब अगर तुम्हें एहसास हो गया है कि तुम गलत थे, तुम अपना रवैया इसके साथ बदल चुके हो, तो ज़रूरी नहीं कि वो फ़ौरन तुम्हारी पजीराई करे। इसलिए वक्त तो यशेब खान, खुद को भी और हीर को भी। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। इसके ज़मीर ने एक अच्छा मशवरा दिया इसे, और यशेब ने अपने ज़मीर की बात मान ली थी। इसे वाकई ही हीर को वक्त देना चाहिए था सब कुछ कबूल करने के लिए। वो हीर को वापस अपने तक पलटने का वक्त देगा और फैसला कर चुका है। वलीमे से फारग होते ही हीर ने बीबी जान के कहने पर अपनी और इनकी वापसी की पैकिंग मुकम्मल कर ली थी।
یہ شیب تو مہندی کی رات ہی واپس چلا گیا تھا اور مہرو نے ابھی مزید چند دن یہاں رکنا تھا، اس لیے بی بی جان اور ہیر ولیمے سے اگلے دن ہی ڈرائیور کے ساتھ واپسی کے لیے چل پڑی۔ 3 گھنٹے کے تھکا دینے والے سفر کے بعد گاڑی ان کے گاؤں کے روڈ سے ذرا پیچھے ہی چیڑ کی آواز کے ساتھ جھٹکا کھا کر بند ہوگی۔ کیا ہوا؟ میں دیکھتا ہوں بی بی جان، ڈرائیور موذب سا کہتا گاڑی سے نکل کر چیک کرنے لگا۔ 15-20 منٹ انتظار کے بعد وہ دروازے سے سر ڈال کر بولا، بی بی جان میری سمجھ میں نہیں آ رہی خرابی، حویلی فون کر دوں؟ وہاں سے چشمت آ جائے گا آپ لوگوں کو لینے۔ ابھی بی بی جان نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ ہیر چلا اٹھی، لالا شمس لالا۔ وہ جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ لالا شمس لالا وہ سڑک کے کنارے کھڑی چلا رہی تھی، خان سائیں چھوٹی بی بی۔ ڈرائیور نے بیک میلر سے ہیر کو ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے دیکھ کر شمس کو بتایا جو پچھلی سیٹ پر بیٹھا سیل پر بزی تھا۔ کہاں؟ وہ چونک کر سیدھا ہوا پیچھے۔ شمس نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور واقعی ہیر کو کافی پیچھے سڑک کنارے پہ کھڑا دیکھ کر فوراً پجاروں سے نکلا اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس کی جانب جا رہا تھا۔ شمس کے پاس آنے پر ہیر خود کو کنٹرول کھوتی اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی کہ اپنے ارد گرد موجود سب کی آنکھوں کو نم کر دیا۔ شمس نے اس کے سر کا بوسہ لیتے ہوئے اسے خود سے الگ کر کر آنسو صاف کیے۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ زندہ ہوں، وہ افسردہ سی بولی۔ کون ہے ساتھ؟ شمس نے اس کی مرجھائی سی صورت دیکھ کر بات بدلی۔ بی بی جان ہوں۔ شمس نے گاڑی کا دروازہ کھول کر پیسنجر سیٹ پر بیٹھی بی بی جان کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بچے؟ بی بی جان نے اپنا مخصوص ٹھہرے ہوئے متاثر کن لہجے میں بولی۔ اللہ سائیں کا شکر ہے۔ آپ لوگ بیچ راہ میں کیوں رک گئے ہیں؟ گاڑی میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ ابھی حویلی سے ڈرائیور بلواتے ہیں تاکہ گھر جا سکیں، بی بی جان نے کہا۔ اگر آپ مجھے اس قابل سمجھے تو میں چھوڑ دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ شمس دل پر ہاتھ رکھے آگے کو جھکا۔ بی بی جان کشمکش میں تھی، کیا جواب دیں؟ کوئی بات نہیں، اگر آپ نہیں جانا چاہیں گی تو مجھے برا نہیں لگے گا۔ شمس ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر بولا، ارے نہیں بچے، ایسی بات نہیں، ہم چلتے ہیں تمہارے ساتھ۔ انہوں نے ہیر کی طرف دیکھ کر شمس کے ساتھ جانے کی رضامندی دی اور گاڑی سے نکل آئیں۔ اللہ بخش تم گاڑی ٹھیک کروا کر حویلی لے آنا، ہم شمس خان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جو حکم بی بی جی۔ اللہ بخش موذب ہوا۔ اتنے میں شمس کا ڈرائیور گاڑی ان تک لے آیا۔ شمس نے بی بی جان کو بیٹھنے میں مدد کی۔ ہیر بھی اپنے دل میں امڑتی خوشی سنبھالتی گاڑی میں آ بیٹھی۔ 15 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد جو روڈ آنا تھا، اس روڈ پر 3 سڑکیں تھیں جو 3 مختلف گاؤں کو جاتی تھیں۔ ان تینوں میں سے ایک ہیر کے گاؤں کو اور دوسری یشیب کے گاؤں کی طرف جاتی تھی۔ اس روڈ پر پہنچتے ہی بی بی جان کو نہ جانے کیا سمائی اور بول اٹھیں، دائیں جانب لے چلو۔ شمس اور ہیر نے بیک وقت ان کو دیکھا، وہ راستہ ہیر کے گاؤں کی طرف جاتا تھا۔ جی، شمس نے سر ہلاتے ہوئے ڈرائیور کو اپنی حویلی جانے کا کہا۔ 20 منٹ کے بعد وہ لوگ حویلی کے اندر تھے۔ ہیر ناقابل یقین خواب سی کیفیت میں تھی۔ وہ پورے 7 ماہ بعد اپنوں سے ملنے والی تھی، جس کی خوشی ہی نرالی تھی۔ اس کے چہرے پر قوس قزح کے کئی رنگ بکھرے تھے۔ وہ آگے بڑھنے کی بجائے جھجکتی ہوئی بی بی جان کی طرف مڑی۔ بی بی جان نے اس کے چہرے پر امڑتی خوشی دیکھ کر مسکراتے ہوئے سر ہلا کر اندر جانے کی اجازت دی۔ ہیر نے انہیں سہارا دیا اور اپنے بھاری قدم گھسیٹتی رہائشی حصے کی طرف بڑھی۔ ہیر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ روئے یا ہنسے۔ عجیب سی حالت تھی دل اور دماغ کی۔ ہیر بی بی رحیمہ کی چیخ پوری حویلی میں گونجی، جسے سنتے ہی سب ایک ایک کر کے وہاں موجود ہوئے۔ سب سے پہلے اماں ہی ہوش میں آتی اس کی طرف بڑھیں اور اس کے سینے سے لگا کر رونے لگیں۔ کہاں تھی تو؟ میری تو آنکھیں ترس گئی تھیں اپنی بچی کو دیکھنے کے لیے۔ کیسی ہو میری جان؟ انہوں نے اس کے چہرے کو چومتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں اماں، وہ ختیجہ کے آنسو صاف کرتی مدھم سا کہتی پیچھے ہوئی۔ پھر باری باری سب آ کر اسے گلے لگا کر ملتے جا رہے تھے۔ کافی دیر ملنے ملانے کا سلسلہ چلتا رہا۔ کوئی 10-15 منٹ بعد جا کر ہیر کی جان بخشی ہوئی ختیجہ نے اسے اپنے پہلو میں بٹھا لیا اور بیتے 7 ماہ کی کتھا سننے لگی۔ ہیر نے انہیں خود پر گزری ہر قیامت چھپا کر مہرو اور بی بی جان کی محبتوں کو بڑھا چڑھا کر بتایا، جس پر ختیجہ کافی مطمئن تھی کہ جس طرح بھی صحیح ان کی بیٹی اچھے لوگوں میں گئی ہے۔ بی بی جان کو بھی خاص پروٹوکول دیا گیا۔ حویلی میں عجیب سی چہل پہل معلوم ہو رہی تھی۔ ہر کوئی بی بی جان اور ہیر کی آہ و بکت کرنے میں بچھا جا رہا تھا۔ وہ سب ہیر کے گھر کی خواتین، چاچیاں، کزنیں،
سب دلان میں بیٹھے تھے۔ ختیجہ نے سب کی موجودگی میں بی بی جان سے یشار خان کے خون کی معافی مانگی اور انہیں اس دن کا سارا قصہ سنانے لگی۔ اس دن شمس قریبی علاقے میں ہرن کے شکار پر گیا ہوا تھا۔ وہ اور سمندر خان ملازم دونوں ہرن کا شکار کر کر واپس آ رہے تھے۔ راستے میں پہاڑی گیدڑ سامنے آ گیا۔ شمس نے اس پہاڑی گیدڑ کو دیکھ کر ہی گولی چلائی تھی، پر اس لمحے یشار خان کا بلاوا آ چکا تھا۔ بدقسمتی سے شمس کی بندوق سے نکلی گولی جھاڑیوں کے پیچھے سے آتے یشار خان کو خون میں نہلا گئی۔ گولی یشار خان کے عین سینے پر دل کی جگہ پر لگی اور وہ اسی لمحے جان کی بازی ہار گیا۔ اس بات کو مہرو اور یشار کے گھر والے مان چکے تھے، سوائے یشیب خان افریدی کے، جس نے اس بات کو جھوٹ قرار دے کر ماننے ہی سے انکار کر دیا تھا اور پنچایت بٹھائی تھی۔ ختیجہ نے ہیر کی زبانی اس کے ساتھ کیے گئے اچھے سلوک پر بی بی جان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ اتنی مہمان نوازی اور پذیرائی پر بی بی جان نے انہیں یقین دلایا کہ ان کے دل میں ان سب کے لیے کوئی میل نہیں، کیونکہ موت تو اٹل ہے جو ہر حالت میں آ کر رہے گی، پھر ان لڑائی جھگڑوں سے کیا حاصل۔ بی بی جان نے تنہائی ملتے ہی ہیر کو وہاں رکنے کا کہا تھا، جسے سن کر وہ ہچکچائی۔ بی بی جان، یشیب خان کچھ نہیں کہے گا، میں سنبھال لوں گی اسے، تم فکر مت کرو، انہوں نے تسلی دی۔ مگر بی بی جان، تمہیں مجھ پر یقین نہیں کیا، میرا یہ مطلب نہیں تھا بی بی جان، آپ تو میرے لیے۔ وہ ان کے ہاتھ پکڑے رو پڑی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا بی بی جان کہ آپ کا کن الفاظ میں شکریہ ادا کروں۔ مجھے تمہارے شکریہ کی ضرورت نہیں بچے، تم میرے لیے مہرو سے ہرگز کم نہیں ہو۔ بی بی جان نے اس کے ہاتھ تھپ تھپا کر حوصلہ دیا۔ چلو شاباش، اب رونا بند کرو اور شمس سے کہو مجھے ڈرائیور کے ساتھ حویلی بھجوا دے۔ بی بی جان، کھانا کھا کر ہی جائیے گا، اماں اور بھابھی خاص آپ کے لیے۔ ارے نہیں، جاؤ، جا کر منع کرو، کھانا کھانے میں بہت دیر ہو جائے گی۔ اتنی خاطر مدارت تو کر دی ہے، باقی پھر کبھی سہی، اب میں نکلوں گی بس۔ جی، ہیر سر ہلاتی کچن کی طرف چلی گئی۔ اماں کو بی بی جان کا میسج دیا اور رحیمہ کو شمس کو لینے بھیجا جو مردانے میں تھا۔ شمس خود ہی چھوڑ کر آنا چاہتا تھا، مگر بی بی جان نے منع کر دیا، اس لیے وہ ڈرائیور کے ساتھ ہی روانہ ہو گئی تھی۔ یشیب ٹیرس پر ٹہلتا، سیل کان سے لگائے کال میں بزی تھا، جب پجارو اندر داخل ہوئی۔ انجانی گاڑی کو اندر آتا دیکھ کر وہ کال بند کرتا گرل کی طرف آیا۔ بی بی جان کو گاڑی سے نکلتا دیکھ کر وہ حیران ہوتا نیچے ہال میں چلا آیا۔ یشیب نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ فٹ ہوں، آپ سنائیں کیسی گزری شادی؟ شادی بھی اچھی گزر گئی، خدا جوڑی سلامت رکھے دونوں کی۔ جی بالکل، یشیب نے سر ہلایا۔ تمہارے بابا جان کہاں ہیں؟ وہ زمینوں کا مسئلہ ہو گیا حل؟ بابا جان کمرے میں ہیں شاید، اور زمینوں کا مسئلہ بھی حل ہو چکا ہے۔ آپ کس کے ساتھ آئی ہیں بی بی جان؟ گاڑی خراب ہو گئی تھی، راستے میں وہیں سے کروا لی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی آرام کروں، بہت تھک رہی ہوں۔ بی بی جان بات کو گول مول کرتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ یشیب چاہنے کے باوجود بھی ان سے نہ پوچھ سکا جو پوچھنا چاہتا تھا۔ ہیر خوش بھی تھی اور بے چین بھی۔ خوش وہ اپنے گھر آ کر گھر والوں سے مل کر تھی، اور بے چین وہ یشیب کی وجہ سے تھی۔ نہ جانے یشیب کیسا ری ایکٹ کرے گا جب بی بی جان نے میرے یہاں ہونے کا بتایا ہوگا۔ یقیناً بہت غصہ آیا ہوگا، اور اس غصے کی لپیٹ میں پوری حویلی کے ملازم آج ہو چکے ہوں گے۔ اب تک وہ اپنی قیاس کے گھوڑے دوڑا رہی تھی۔ پتہ نہیں یشیب اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہو جائے گا اگر ہر وقت بات پہ بات پر غصہ نہ کریں تو؟ ذرا سی بات پر تیوری چڑھ جاتی ہے محترم کی۔ ہیر بی بی نیچے وہ آئے ہیں۔ رحیمہ گھبراتی بکھلاتی اس کے کمرے میں آئی۔ وہ کون؟ وہ ہیر بی بی، یشیب خان۔ ہیر کے ہاتھ میں پکڑا گلاس زمین سے ٹکرا کر کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ یشیب بی بی جان کے جانے کے بعد اپنے کمرے میں آ کر لیپ ٹاپ پر بزی تھا جب اس کا سیل وائبریٹ ہوا۔ بھابھی کالنگ دیکھ کر اس نے کال اوکے کی۔ ہیر کہاں ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ ہیر ہاں، اس کا سیل کیوں آف جا رہا ہے؟ میری اس سے بات کروا دو۔ گھر پہنچ کر بتایا ہی نہیں اس نے، میں یہاں فکر مند ہو رہی ہوں۔ مہرو ایک ساتھ ایک ہی سانس میں بولی۔ جسٹ اے منٹ بھابھی، ہیر کے پاس سیل کہاں سے آیا؟ تم میری بات کرواؤ اس سے، یہ انویسٹیگیشن پھر کر لینا۔ کیسے بات کراؤں میں؟ کیوں ابھی تک نہیں آئے وہ لوگ کیا؟ مہرو پریشان ہوئی۔ بی بی جان آ گئی ہیں، مگر ہیر کہاں ہے؟ مہرو ٹھٹکی۔ مجھے کیا پتا، میں تو سمجھا کہ آپ نے اپنے ساتھ روک لیا ہوگا۔ نہیں، ہیر اور بی بی جان اللہ بخش کے ساتھ نکلی تھی صبح 10 بجے، اور اب شام ہو گئی ہے۔ تم ایسا کرو، بی بی جان سے پوچھو جا کر ہیر کدھر گئی۔ جی، یشیب لجت میں فون بند کرتا بی بی جان کے کمرے میں آیا۔ وہ بغل
نماز پڑھ رہی تھی۔ یشیب بے چینی سے ٹہلتے ہوئے ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ بی بی جان نے دعا مانگنے کے بعد یشیب کو ٹہلتا دیکھ کر پکارا، کیا ہوا یشیب، خیریت؟ بی بی جان، ہیر کہاں ہے؟ بھابھی کی کال آئی تھی تو پتہ چلا وہ بھی آپ کے ساتھ نکلی تھی لال حویلی سے، پھر راستے میں کہاں رہ گئی؟ وہ بے چین سا دکھائی دے رہا تھا۔ تم بیٹھو بچے، میں بتاتی ہوں سب، بیٹھو میری جان۔ بی بی جان نے اس کے تیور چڑھے دیکھ کر پچکارا۔ یشیب بیٹھ گیا۔ اصل میں گاؤں میں کچھ پیچھے راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی، وہیں ہمیں شمس خان مل گیا۔ شمس، وہ بیٹھتے ہی کھڑا ہوا، بات مکمل ہونے دو یشیب۔ کیا بات؟ یہی کہ آپ اسے اس قاتل کے ساتھ روانہ کر آئی ہیں۔ وہ بھڑک اٹھا۔ یشیب، بچے، میں خود بھی دلار خان کی حویلی گئی تھی، ہیر تو واپس آنا چاہ رہی تھی، میں زبردستی وہاں چھوڑ آئی اسے۔ بی بی جان نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ یشیب، یشیب کہاں جا رہے ہو بچے؟ بات تو سنو، بی بی جان پکارتی رہ گئی، مگر یشیب غصے سے بھرا سنی انسنی کرتا حویلی سے نکل گیا۔ ہیر کہاں ہے؟ بلائیں اسے، وہ بھونتا ہوا بولا۔ یشیب، بیٹھو، بیٹھ کر بات ہوتی ہے۔ دلار خان نے اس کے تیور کے برخلاف تحمل سے کہا، میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا، ہیر کو لینے آیا ہوں۔ ہیر کو بے شک لے جانا ساتھ، وہ بیوی ہے تمہاری، مگر سکون سے تو گھڑی بیٹھو تو پلیز۔ اب وہ کریں جو میں کہہ رہا ہوں، نہ میں یہاں بیٹھنے آیا ہوں اور نہ ہی بیٹھوں گا۔ یشیب نے ایک تلخ نظر فاصلے پر کھڑی شمس پر ڈال کر کہا۔ ہیر پیلر کی اوڑ میں کھڑی یشیب کا چلانا سن رہی تھی، مگر سامنے آنے کی ہمت نہیں تھی۔ ہیر کو بلاؤ، کہاں ہے وہ؟ دلار خان نے ختیجہ بیگم کو کہا۔ جی، وہ سر ہلاتی اٹھنے ہی والی تھی کہ ہیر ان کے جانے سے پہلے ہی پیلر کی اوڑ سے نکل کر جھکے سر سے سامنے چلی آئی۔ یشیب نے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھا، ضرور، مگر فی الوقت اپنے غصے پر قابو پا کر ہی بولا، چلو لینے آیا ہوں۔ ہیر جانتی تھی اس بلاوے کا مقصد، مگر کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ایک طرف باپ اور بھائی تھے، دوسری طرف شوہر تھا، شوہر بھی وہ جو کبھی دل میں رہ چکا تھا، جس کی ہر بات وہ پتھر میں لکیر جان کر مانتی آئی تھی، مگر اب جب سے مس کیرج ہوا تھا وہ یشیب کے ساتھ کافی منہ ماری کر چکی تھی، مگر اس وقت وہ کچھ ایسا کر کر نیا گڈھا نہیں کھولنا چاہتی تھی، اسی لیے خاموشی سے سر جھکا کر اس کی طرف بنا دیکھے باہر کی جانب چل دی۔ جانتی تھی کہ اگر گھر والوں پر نظر پڑ گئی تو جانا مشکل ہو جائے گا۔ یشیب بھی سب پر طاہرانہ نظر ڈالتے ہوئے اس کے پیچھے باہر آ گیا۔ واپسی کا راستہ خاموشی سے کٹا۔ بی بی جان راہداری میں بے چینی سے ٹہلتی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ دونوں آگے پیچھے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے ہیر کو دیکھ کر یشیب پر ایک ملاتی نظر ڈالی، جس پر وہ نظر چراتا آگے بڑھ گیا۔ ہیر بی بی جان کے پاس آئی۔ آپ کیوں کھڑی ہیں یہاں؟ چلے کمرے میں۔ بی بی جان خاموشی سے ان کے ساتھ کمرے میں آئی۔ کسی کی بھی نہیں سنتا یہ، نہ جانے کس پر چلا گیا ہے۔ اتنا غصہ تو کبھی خاقان افریدی نے بھی نہیں کیا تھا جتنا یہ کرتا ہے، اللہ ہدایت دے۔ بیٹھو یہاں۔ بی بی جان نے ہیر کا بازو پکڑ کر اسے اپنے سامنے بیڈ پر بٹھایا۔ میں شرمندہ ہوں تم سے ہیر، میں کتنے ماہ سے تمہیں وہاں چھوڑ کر آئی تھی، اور یشیب نے تمہیں چند گھنٹے بھی نہیں رکنے دیا۔ بی بی جان، آپ کیوں شرمندہ ہو رہی ہیں؟ مجھے ملنا تھا، سب سے مل لیا، اس لیے رکنے یا نہ رکنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بجھی بجھی سی بولی۔ پھر بھی اتنے مہینوں کی دوری تھی، کچھ وقت تو۔ کوئی بات نہیں بی بی جان، مجھے بالکل بھی نہیں برا لگا، بلکہ میں تو خوش ہوں کہ کم وقت کے لیے ہی صحیح اپنے گھر والوں سے مل آئی، اور ویسے بھی مجھے آج یا کل یہاں آنا تھا، تو پھر آپ کیوں شرمندہ ہو رہی ہیں؟ بی بی جان نے بہت فخر سے اسے دیکھا۔ تمہارا حال عمل تمہاری ماں کی اعلیٰ تربیت جھلکتی ہے ہیر، وہ مجھے فخر ہے کہ تم میرے یشیب کی شریک حیات ہو۔ وہ مسکرائی۔ تم جس طرح کے حالات میں یہاں آئی تھی، جس طرح سے یشیب کا برا رویہ سہا اور سہ کر برداشت کیا، سچ پوچھو تو میں تمہارے صبر اور دھیمے مزاج کی قائل ہو چکی ہوں۔ میں بالکل ایسے ہی لڑکی یشیب کی زندگی میں لانا چاہتی تھی۔ میری ایک بات مانو گی ہیر؟ انہوں نے آس بھرے لہجے میں کہہ کر اس کے ہاتھ تھامے۔ جی بی بی جان، کہیں۔ ہیر، بچے یشیب کو بھی اپنے جیسا بنا دو۔ ہیر نے حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا۔ اپنے جیسے کا مطلب؟ میرے کہنے کا مطلب ہے اپنے جیسا، صابر اور دھیمے مزاج کا۔ میں ایک ماں ہونے کے ناطے یہ نہیں کر سکی، مگر تم ایک بیوی ہونے کے ناطے یہ کرنے کی کوشش کرو ہیر۔ تم جس رشتے میں اس کے ساتھ بن چکی ہو، وہ رشتہ جتنا نازک ہے اتنا مضبوط بھی، اور اس رشتے کا تقاضا بھی تو یہی ہے کہ جب دونوں فریقین میں سے کوئی ایک غلط ہو تو دوسرے کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل سے، اپنی محبت سے اس کی غلطیوں کو درگزر کر کے اصلاح کرے۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تم اسے اپنی محبت سے بدل دو، کیونکہ اگر تم چاہو تو یشیب کی کئی زیارتیوں کو بھلا کر اسے بدل سکتی ہو ہیر۔
جب سے مس کیرج والا واقعہ ہوا ہے میں نے دیکھا ہے وہ کافی بدل گیا ہے تمہارے ساتھ۔ تم بھی دل بڑا کر سب کچھ بھلا دو میری جان۔ دونوں خاندانوں میں موجود رنجشوں کو مٹانے کی کوشش کرو۔ یہ سب تم ہی ممکن کر سکتی ہو بچے، کرو گی نا ایسا؟ انہوں نے ہیر کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا۔ جی بی بی جان، میں کوشش کروں گی کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ مجھے تم سے ایسے ہی جواب کی امید تھی۔ خوش رہو، آباد رہو۔ بی بی جان نے مسکراتے ہوئے اس کا سر تھپ تھپایا۔ جاؤ جا کر کھانا کھا لو، آرام کرو، تھک گئی ہوگی۔ آپ نے کھا لیا؟ نہیں ابھی نہیں۔ تم ایسا کرو، سکینہ سے کہو مجھے یہیں دے جائے، اب باہر جانے کی ہمت نہیں۔ جی میں بھجواتی ہوں ابھی، ہیر مسکرا کر کہتی باہر چلی گئی۔ ہیر کھانے سے فارغ ہو کر جب کمرے میں آئی تو یشیب بیڈ پر لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ ایک سرسری نظر اس پر ڈال کر پھر سے ٹی وی دیکھنے لگا۔ ہیر آہستہ سے چلتی ہوئی ڈریسنگ روم میں چینج کرنے چلے گی۔ چینج اور وضو کر کے وہ کمرے میں آئی اور خاموشی سے ٹی وی کا سوئچ آف کر دیا۔ یشیب ایک لمحے کو اس کی ہمت پر اش اش کر اٹھا، مگر اسے جائے نماز اٹھاتے دیکھ کر کوئی بھی تلخ بات کہنے سے باز رہا۔ ہیر نے تسلی سے عشاء کی نماز ادا کی اور پھر لائٹ آف کر بیڈ کے پاس آئی۔ مجھے کہاں سونا ہے؟ میرے پہلو میں فٹ سے جواب آیا۔ صدرے شکر وہ لائٹ آف کر چکی تھی، ورنہ بلا وجہ یشیب اس کا مذاق اڑاتا۔ ہیر اپنے بلش کرتے گالوں پر ہاتھ پھر بیڈ کی دوسری طرف سمٹ کر لیٹ گئی۔ یشیب نے بھی خاموشی سے دوسری طرف کروٹ بدل لی۔ ہیر اس کے خاموشی سے کروٹ لینے پر حیران تھی۔ یہ خاموش کیوں ہے؟ اور غصہ بھی نہیں کیا۔ حیرت ہے، لینے تو یوں گئے تھے جیسے آج ہی قتل کریں گے میرا، اور اب چلو اچھا ہے خاموش ہیں، ورنہ پھر سے جواب میں کوئی تلخ بات میرے منہ سے نکل جاتی اور پھر نئے سرے سے جھگڑا۔ اتنے دن کی تھکن تھی، کب سوچتے سوچتے ہیر کی آنکھ لگ گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہیر گہری نیند میں تھی جب اسے گھٹن کا احساس ہوا، یوں جیسے کوئی بہت بھاری چیز اس پر رکھی ہو۔ اس نے غوطکی میں ہی ایک دو بار ہاتھ کو ہلا کر اس چیز کو ہٹانے کی کوشش کی، مگر یہ کیا، وہ باوجود کوشش کے نہ ہٹا پائی۔ اب کہ ہیر نے پٹ سے آنکھیں کھول دی، مگر کمرے میں چھایا گھپ اندھیرا اس کے دل کی دھڑکن مزید بڑھا گیا۔ اسے یشیب کی مکمل اندھیرا کر کے سونے کی عادت سے سخت نفرت محسوس ہوئی۔ ہیر نے اسی اندھیرے میں اپنے گرد دیکھنے کی کوشش کی۔ چند منٹ کے غور و خوض کے بعد اس نے اپنے کان میں یشیب کے ہلکے ہلکے خراٹوں اور سانس کی آواز محسوس کی۔ اوہ، میں یہاں کیسے آ گئی؟ وہ حیران ہوئی۔ وہ تو بیڈ کے بالکل کنارے سے لگ کر سوئی تھی، پھر یشیب اتنے قریب کیسے؟ اس نے کسمسا کر اپنا ہاتھ آزاد کروایا جو یشیب کی گرفت میں تھا۔ یشیب کا ایک بازو اس کے سر کے نیچے جبکہ دوسرا ہیر کے اوپر سے گزر کر دوسری سائڈ پر رکھ کر اسے قید کیا گیا تھا۔ یشیب کے بازو سے ہی ہیر کو خود پر کسی وزنی چیز کا احساس ہوا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ ہیر زور لگانے کے باوجود یشیب کا بازو نہ ہٹا پائی۔ کون سی مصیبت؟ یشیب نے کہتے ہوئے اسے مزید قریب کیا۔ وہ ہیر کے جھٹکوں پر جاگ گیا تھا جو وہ اس کے بازو کو ہٹانے پر مار رہی تھی۔ بازو ہٹائیں خان، مجھے گھٹن ہو رہی ہے۔ خان کی جان، کیسی گھٹن؟ وہ موڈ میں بولا۔ ہیر اس ڈائیلاگ پر سخت بدمزہ ہوئی۔ خان پلیز لائٹ تو آن کریں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھ سے یا اندھیرے سے۔ وہ یشیب ہی کیا جو بات کی کھال نہ اتارے، دونوں سے۔ ہٹائیں بازو، کس قدر بھاری ہے، یوں جیسے انسان کا نہیں کسی لوہے کا ہو، وہ چڑھ کر بولی۔ یشیب نے اس کے چڑھنے پر مسکراتے ہوئے سائٹ لائٹ آن کیا۔ ہیر اس کی گرفت ڈھیلی پڑتے ہی کھسک گئی۔ میں نے تمہاری جگہ اپنے پہلو میں بتائی تھی، سنا نہیں تھا کیا پھر تم نے؟ وہ یکدم سے پیترا بدلتا اپنے مخصوص سخت لہجے میں بولا۔ میں اکیلے ہی سوتی ہوں، اس لیے مجھے کسی کے پہلو میں سونے کی عادت نہیں۔ وہ بھی بنا لحاظ رکھے بولی۔ میں کسی کی نہیں، اپنی بات کر رہا ہوں، سمجھی؟ مجھے سونے دے خان، اتنے دن کی تھکن ہے۔ وہ جمائی روکتی اسے دیکھ کر سلجھو انداز میں بولی۔ تھکن تو مجھے بھی ہے، مگر وہ بات روکتا مسکرایا۔ ہیر اس کے تیور سمجھ چکی تھی، اس لیے ایک ہی جست میں بیڈ سے نیچے اتری۔ یشیب اس کی پھرتی پر مسکرا اٹھا۔ سو جاؤ، مجھے بھی کوئی شوق نہیں تم سے رومانس کرنے کا، وہ جل کر کہتا لائٹر اور سگریٹ اٹھا کر بالکونی میں نکل گیا۔ یہ یشیب خان کی دوسری بری عادت تھی، جب نیند سے ایک دفعہ جاگ جاتا تو پھر دوبارہ نہیں سوتا تھا۔ ہیر جانتی تھی یہ بات، اس لیے اس نے یشیب کے جانے کے بعد پرسکون ہو کر کمبل لپیٹا اور نیند سے بھاری ہوتی آنکھیں سختی سے میچ کر لی۔ مجھے بتا تو دیتی کہ تم اپنے گھر والوں سے ملنے چلی گئی ہو، میں ہرگز یشیب کو کال نہ کرتی، اسے پتہ ہی نہیں چلتا، تم ایک آدھ دن تک وہاں رہ لیتی۔ مہرو کو یشیب نے رات ہی بتا دیا تھا
کہ بی بی جان ہیر کو اس کے گھر چھوڑ آئی تھی اور وہ اس وقت جا کر واپس لے آیا تھا، اسی لیے ہیر سے فون پر بات کرتی ایسا کہہ رہی تھی۔ آج نہیں تو کل پتہ چل جانا تھا، بھابھی پھر بلا وجہ غصہ ہوتے۔ وہ تو اب نہیں ہوا کیا غصہ؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ مہرو حیران تھی۔ جی واہ، یعنی کہ تبدیلی آگی نہیں آ چکی ہے؟ مہرو شوخی سے بولی۔ اتنا سب ہو جانے کے بعد کیا فائدہ ایسی تبدیلی کا؟ ہیر بے دل ہوئی۔ دیر آئے درست آئے، اس لیے ناشکری مت کرو، بلکہ شکر ادا کرو کہ جشید جیسا ہٹلر بدل رہا ہے، اور پتہ ہے اس کے بدلنے سے سب سے زیادہ فائدہ تمہیں ہی ہونے والا ہے۔ مہرو مسکراہٹ دبا کر بولی۔ وہ کیسے؟ تمہیں ہر وقت اس کی سڑی ہوئی غصے سے لال پیلی صورت ہی دیکھنے کو ملتی ہے، کم سے کم اب وہ مسکرا تو دیا کرے گا تمہیں دیکھ کر۔ مہرو نے بات کے آخر پر خود ہی کہکا لگا کر مزہ لیا۔ بھابھی آپ بھی نا؟ ہیر لٹ کان کے پیچھے کرتی مسکرائی۔ اچھا کوئی اور نئی تازی سنا دو پھر۔ کیسی نئی تازی؟ یاد ہے تمہیں پہلے بھی جب میں لال حویلی سے واپس آئی تھی تم نے مجھے تائی بننے کی خوشخبری سنائی تھی، اس لیے اس بار بھی میں ایسی ہی نیوز سننے کی منتظر رہوں گی، تیار رہنا۔ مہرو نے چھیڑا۔ بھابھی؟ ہیر بلش کرتی شرما گئی۔ ارے یار تم یقیناً شرما رہی ہوگی، ہے نا؟ مہرو ہنسی۔ بھابھی میں فون رکھ رہی ہوں، پھر بات ہوگی، خدا حافظ۔ ہیر نے جلدی سے کہہ کر کال بند کی۔ توبہ ہے بھابھی آپ بھی نا؟ وہ مسکرا کر پلٹی، یشیب سے ٹکرائی جو اس کے بالکل پیچھے ہی کھڑا تھا۔ کیا برائیاں کر رہی تھی میری بھابھی کے ساتھ؟ مجھے کیا ضرورت ہے آپ کی برائیاں کرنے کی؟ وہ کہتی ہوئی سائڈ سے ہو کر بیڈ کی طرف آئی۔ ہیر کب تک چلے گا یہ سب؟ کیا سب؟ تمہاری بیگانگی اور کیا؟ وہ خفا سا بولا۔ ہوں، میری چند روز کی بیگانگی سے ہی نہیں جا رہی محترم سے، اور خود جو بیگانگی دکھائی تھی وہ بھول گئے شاید۔ کیا سوچ رہی ہو؟ مجھے وقت چاہیے، وہ سرگوشی میں بولی۔ کس لیے؟ آپ کے اس مزاج کو سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے، مگر میں مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہیر، جو گزر گیا وہ کافی تھا، مگر اب میں اس وقت کو تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا۔ وہ محبت سے کہتا قریب آیا۔ کس قدر مطلب پرست ہیں آپ، یعنی کہ آپ بھی زبردستی مسلط ہونا چاہتے ہیں آپ؟ وہ پٹک سے بات اس کے منہ پر مار گئی۔ ہیر کی بات یشیب کے دل پر گھونسے کی مانند پڑی۔ نہیں، میں اب تم سے کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا کسی بھی قسم کی، اس بار فیصلہ کرنے کا اختیار تمہیں دیتا ہوں ہیر، تمہارا فیصلہ ہی آخری ہوگا اور میں تمہارے ہر فیصلے کو قبول کروں گا۔ تم چاہو تو واپس اپنے گھر اور گھر والوں کے پاس جا سکتی ہو ہمیشہ کے لیے، اور اگر نہیں تو وہ رکا تو پھر کبرڈ کے تھرڈ ڈرار میں تمہارے لیے وہ چیز پڑی ہے جس میں میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں زیادہ وقت دینے کا قائل نہیں ہوں، اس لیے 1 ہفتہ ہے تمہارے پاس، اس سے 1 ہفتے میں تمہیں بالکل ڈسٹرب نہیں کروں گا، اس لیے اچھی طرح سوچ لو اور پھر فیصلہ کر لو، مگر خیال رہے کہ میں ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تم واپس جانا چاہو گی تو بالکل رکاوٹ نہیں بنوں گا، اور اگر تمہارا فیصلہ میرے حق میں ہوا تو اس ٹرال میں موجود تمہارے لیے خریدی گئی چیزوں کو پہن کر تیار رہنا۔ 1 ہفتے کا مطلب ہے اگلے سنڈے۔ یشیب نے حساب لگا کر اسے فیصلہ سنانے کا دن بتا دیا۔ میں بے چینی سے اس دن کا اور تمہارے ڈیسیژن کا منتظر رہوں گا، سو ٹیک یور ٹائم۔ یشیب سنجیدگی سے اسے اپنا فیصلہ سناتا لمبے ڈھاگ بھرتا کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے ہیر ساکت کھڑی تھی۔ کیا وہ واپس جانا چاہتی ہے ہمیشہ کے لیے؟ اس کا دماغ اس کے دل سے سوال کر رہا تھا۔ یشیب کے دیے گئے وقت کے مطابق 4 دن گزرے تھے۔ ان 4 دنوں میں یشیب نے اسے بالکل تعلق سا ہو گیا تھا۔ وہ ایک کمرے میں بالکل اجنبی بن کر رہ رہے تھے۔ اجنبی تو وہ پہلے بھی تھے، مگر اس اجنبیت میں دشمنی تھی، انتقام تھا۔ اب وہ یکسر بیگانہ ہو چکے تھے۔ ہیر باوجود کوشش کے کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ دل اور دماغ میں ایک عجیب سی جنگ چھڑ گئی تھی۔ دماغ اسے واپس جانے کا مشورہ دے رہا تھا تاکہ یشیب کو اس کے کیے گئے سلوک کی سزا مل سکے، جب دل اس کے برخلاف یشیب کی حمایت کر رہا تھا۔ دل چیخ کر اسے یہیں رہنے کا مشورہ دے رہا تھا جہاں وہ شخص تھا جسے اس نے اپنے باپ اور بھائی کے علاوہ ایک اچھے مرد کی حیثیت سے سوچا تھا، ورنہ اس سے پہلے کسی مرد نے ہیر کو اس طرح متاثر نہیں کیا جیسے یشیب خان افریدی نے پہلی ملاقات کے بعد اسے بے چین کر دیا تھا، جو اب اس کا شوہر تھا، اس کا محرم، جسے کبھی اس نے اپنے اس روپ میں دیکھنے کی تمنا کی تھی۔ چونکنا ایک نامحرم مرد کو سوچنا بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے ہیر پر وقت اپنی تمناؤں کو لگامیں ڈال لی تھیں، مگر اب جیسے ہی صحیح اور جن حالات میں بھی صحیح اس کی یہ تمنا پوری ہو چکی تھی۔
پھر کیوں کر وہ اس شخص سے الگ ہو پاتی۔ اس لیے بی بی جان کے چند دن پہلے کی گئی نصیحتیں یاد آ رہی تھی، جن میں انہوں نے یشیب کی غلطیوں کو درگزر کرنے اور دونوں فیملیز کو موجود رنجشوں کو ختم کرنے کا کہا تھا۔ اسے مہرو کی وہ باتیں یاد آ رہی تھیں جن میں مہرو نے ہیر کے سامنے یشیب کی اس کی محبت کا اقرار کیا تھا، وہ محبت جو کئی سال پرانی تھی، جسے وقت کی دھول نے مٹی میں اٹل ضرور دیا تھا مگر ختم نہیں کر پائی تھی، وہ محبت جو اب پھر اس کی منتظر تھی، باہیں پھیلائے اسے سینے میں لینے کے لیے تیار کری تھی، مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اسی کشمکش میں مزید 2 دن پر لگا کر اڑ گئے۔ کل سنڈے تھا، ہیر کے فیصلہ سنانے کا دن۔ یشیب بہت بے چینی اور بے قراری سے ایک دن گن کر گزار رہا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ ہیر نے واپسی کا فیصلہ سنا دیا تو وہ کیا کرے گا، کیسے کرے گا قبول اس کا یہ فیصلہ، اور یہاں پر آ کر اس کا سارا غصہ، سارے طعنے جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے۔ کیا تھا اگر میں خود کے غصے پر تھوڑا سا کنٹرول رکھنا سیکھ جاتا تو کم از کم اتنا پریشان نہ ہونا پڑتا مجھے۔ انسان ہمیشہ غصے میں ہی کچھ ایسا کر جاتا ہے جو بعد میں اس کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے، اس لیے تو ہمارے مذہب میں غصہ حرام قرار دیا گیا ہے تاکہ دونوں فریقین اس شر سے محفوظ رہیں، مگر انسان اس وقت سمجھتا ہے یہ سب جب اس کے اپنے ہاتھ میں سوائے پچھتانے کے اور کچھ نہیں رہتا۔ یشیب کا بھی یہی حال تھا، وہ ہیر کے ساتھ اپنے روا رکھے سلوک، اپنے عمل، اپنے غصے پر پچھتا رہا تھا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، غصے میں خاموشی کے چند لمحات پچھتاوے کے 1000 لمحات سے بہتر ہے، مگر یہ سمجھ یشیب کو اب آیا تھا جب وقت اس کے ہاتھ سے ریت کی مانند پھسل چکا تھا۔ کاش رشار لالا کا خون شمس خان نے نہ کیا ہوتا، کاش کہ ہیر شمس خان کی بہن نہ ہوتی، کاش میں بابا جان کی بات مان لی ہوتی، کاش میں اپنے غصے کو قابو میں رکھ کر ہیر کے ساتھ وہ سب نہ کرتا جو کر چکا ہوں۔ ایسے بہت سارے کاش تھے یشیب کے پاس، مگر وقت اب نہیں رہا کہ وہ اپنے سارے کاش کو پورا کر سکے۔ گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا، اس لیے انسان کو چاہیے ہمیشہ اپنی ہر بات، ہر عمل بہت سوچ سمجھ کر اٹھائے تاکہ بعد میں پچھتاوے کا کوئی کاش نہ رہ جائے، یشیب افریدی کی طرح۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔